बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आपके सुबह को मज़ीद खूबसूरत मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ। और आपको बताते चलें कि जैसे कि आप सब जानते भी हैं कि आज जुमअतुल मुबारक का, रहमतों का और बरकतों वाला दिन है। और आज के दिन के कुछ काम हमने सरअंजाम देने होते हैं, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करते रहना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ भी करना। दुआओं की जहाँ तक बात की जाए तो कहते हैं दुआ में बहुत ज़्यादा असर है, दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो अपने लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ किया करें। और इसके साथ साथ हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें इस लायक बनाए, इस काबिल बनाए कि अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर काम सरअंजाम दे सके। आमीन। बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि दीन इस्लाम में रहम दिली की तलकीन क्या की गई है और इसके क्या फ़वाइद हैं। रहम दिली की बात की जाए तो मौजूदा दौर में हर इंसान समझता है कि मैं बहुत बड़ा बादशाह हूँ, बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान हूँ और लोगों को मुझसे डरना चाहिए। ये आपकी बहादुरी नहीं है, ये आपकी कामयाबी नहीं है। कामयाब इंसान वही है जिसका इखलाक अच्छा होगा, जो रहम दिल होगा, रहम दिली के साथ अल्लाह के बंदों के साथ पेश आएगा, अपने इखलाक अच्छे रखेगा, हुस्न सलूक के साथ दूसरों के साथ जो है वो बर्ताव करेगा। तो रहम दिली से काम लेना ही सोसाइटी में आपकी कामयाबी है। अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो लोगों के साथ रहम दिली से पेश आना सीखें। और इसके साथ साथ सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात के साथ रहम दिली के साथ पेश आने की तलकीन की गई है। इस्लाम मज़ीद हमें इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पे भी बात की जाएगी। और आज का हमारा दूसरा मौजू के मुआशरे की फ़लाह बहबूद में नौजवानों के अमली किरदार की कितनी ज़रूरत है। सोसाइटी में आजकल मौजूदा दौर में एक पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर नौजवानों ने अपना बहुत ही अहम किरदार जो है वो अदा किया। बहुत सारे ऐसे तंजीमें, अदारे थे, बहुत सारी NGOs ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्पेशली जो नौजवान नस्ल थी उन्होंने अपना बहुत ही अहम किरदार अदा किया। लेकिन जहाँ पे एक पॉजिटिव किरदार नज़र आता है वहीं पे एक नेगेटिव किरदार भी हमें नज़र आया कि कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए, यानी कि दिखावे के तौर पे लोगों की हेल्प करने के लिए वो सामने आए और वहाँ पे सोशल मीडिया पे पिक्चर्स, तस्वीर जो है वो उन्होंने वायरल की, जिससे एक सफ़ेद पोश इंसान की जो इज़्ज़त है वो पामाल भी होती दिखाई दी। तो नौजवानों की जो एक किरदार, एक मस्बत किरदार है, वो कैसे हम सामने ला सकते हैं, कैसे सोसाइटी की फ़लाह बहबूद में नौजवान मज़ीद अपनी जो कारकर्दगी उसको बेहतर बना सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव अंदाज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि किसी की हक तलफ़ी ना हो, किसी की इज़्ज़त पामाल भी ना हो। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जी, आप माहिर तालीम हैं मिसेज़ उज़्मा इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। सत्सवेरा में खुशामदीद, खैरियत से जी शुक्र है जी। उज़्मा साहिबा के साथ तशरीफ़ फरमा है सैयद कुद्सिया मुशाहिदी, आप एडिटर मैगज़ीन हैं। अस्सलाम वालेकुम। सत्सवेरा में खुशामदीद, खैरियत से जी। कुद्सिया साहिबा के साथ तशरीफ़ फरमा है आप नात ख्वां हैं नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नूर, खैरियत से हैं? आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। नूर, आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हम्द बारी ताला से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। अल्लाहू 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 अल्लाहू। जब तेरी शान करीमे पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमे पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला। हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मुझे न देख करीमे पे नजर रख अपनी,
مجھے نہ دیکھ کریمی پہ نظر رکھ اپنی، گناہ گار ہوئے میرے پالنے والے، گناہ گار ہوئے میرے پالنے والے، گرا ہوں جو تو محمد کا نام ہے لب پر، گرا ہوں جو تو محمد کا نام ہے لب پر، سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے، اللہ 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 اللہ، اپنے معبود سے امید لگائے رکھنا، اپنے معبود سے امید لگائے رکھنا، وہ سنے یا نہ سنے ہاتھ اٹھائے رکھنا، وہ سنے یا نہ سنے ہاتھ اٹھائے رکھنا، اپنے بندوں سے محبت ہے صفت اس کی، اپنے بندوں سے محبت ہے صفت اس کی، ورنہ مجھ جیسے گناہگار پہ سائے رکھنا، کچھ بھی دامن میں نہیں نعت محمد کے سوا، کچھ بھی دامن میں نہیں نعت محمد کے سوا، میرے معبود میری بات بنائے رکھنا، اللہ 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 اللہ، لائق حمد تیری ذات کے معبود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو، انکساری تیرا مخدوم کے بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو، بعد اتنا کہ میری آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، بعد اتنا کہ میری آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، ضرب اتنا کہ میری ذات میں موجود ہے تو، اللہ 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 اللہ۔ بہت شکریہ نور فاطمہ۔ اور ناظرین آپ کو بھی بتاتے چلیں، اگر آپ ہمیں ہمارے پہلے موضوع یعنی کہ دین اسلام میں رحم دلی کی تلقین اور اس کے فوائد کیا ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، یا پھر کچھ سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے، یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنے کے لیے، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ جی عظمیٰ صاحبہ، آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع کا، دین اسلام میں رحم دلی کی کیا تلقین کی گئی ہے، بیان فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے دعوت دی پروگرام میں شرکت کرنے کی، اور مجھے موقع ملا کہ میں اظہار کر سکوں اپنے خیالات کا۔ اور رحم دلی جیسا کہ لفظ سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے رحمان، اور وہ اپنے آپ کو اس نام سے کہلوانا پسند کرتا ہے۔ بے شک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی کہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، تاکہ تمہارے کام میں برکت جو ہے وہ پیدا کرتی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو 70 ماؤں کے برابر تشبیہ دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد بھی نرم دل ہو، کیونکہ رحمت اسی کے دل میں ہوگی، رحم دل وہی ہوگا جس کا دل نرم ہوگا۔
جیسے لوہا نرم ہو جاتا ہے تو اوزار بنتے ہیں، اور سونا نرم ہوتا ہے تو زیورات بنتے ہیں، اسی طرح سے انسان کا دل جب نرم ہوتا ہے تو وہ ذکر الہی کی طرف مشغول ہوتا ہے۔ بالکل، کوئی شک نہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو نرمی اور رحم دلی کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنیں، مودت کا باعث بنیں، اور ہماری وہ نرمی جو ہے وہی ہمارا ایک امپریشن معاشرے کے اوپر چھوڑتی ہے۔ سخت زبان ہونا، سخت دل ہونا، سخت الفاظ کا استعمال کرنا آپ کو معاشرے میں کبھی بھی وہ مقام نہیں دلا سکتا جو ایک مہربان اور رحم دل والے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود چونکہ رب العالمین ہیں اور مہربان ذات ہے اور رحمان ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے بھی رحمان، عبد الرحمن اور عبداللہ نام کی جیسے بہت زیادہ تلقین بھی کی گئی ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفرقان کی پہلی 10 آیات جو ہیں ان میں رحمان کے بندوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور اگر ان صفات کا آپ مطالعہ کریں تو گویا کہ آپ کو پورا ایک لائف پیٹرن جو ہے وہ ملتا ہے کہ آپ نے خود کو کیسے گروم کرنا ہے اور کیسا آپ کا براٹ اپ ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، کیسے خود کو گروم کرنا ہے اور کیسے ہم اپنے اندر رحم دلی جو ہے اس کو پیدا کر سکتے ہیں، اپنی نوجوان نسل کو کیسے اویئر کر سکتے ہیں کہ سخت الفاظ نہیں بلکہ رحم دلی سے کام لینا جو ہے وہ سیکھیں۔ مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ دین اسلام میں رحم دلی کی تلقین اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ کوئی شک نہیں، جب آپ رحم دلی سے کام لیتے ہیں تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ جب آپ تلخ مزاجی کے ساتھ سخت الفاظوں سے کام لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے فائدے بہت کم ہوتے ہیں اور نقصانات ہمیں زیادہ ملتے ہیں، اور وہ لانگ ٹرم بھی نہیں ہمارا سلسلہ چل سکتا۔ جو ہم عزت اور مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ انسان آپ سے ڈر کے آپ کوئی عزت آپ کے سامنے کر لے، لیکن جو رحم دلی کے ساتھ آپ کو عزت اور مقام ملے گا وہ دنیا اور آخرت میں آپ کی دونوں ہی سنوار سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کی تلقین کی گئی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ دنیا اور آخرت میں اس کے بے شمار فوائد جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو اس پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اس موضوع میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہیں۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ جی قدسیہ صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں کہ دین اسلام کے اندر جو رحم دلی کی تلقین کی گئی ہے اس کے کون کون سے فوائد ہیں، بیان کیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، جب رحم دلی کی بات ہوتی ہے تو میرے ذہن میں قرآن کی بہت خوبصورت آیت ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے گئے ہیں جو جن کے اوپر تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے، اور وہ حریص ہیں تمہاری بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، تمہاری فلاح کے لیے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں کے اوپر بہت نرم دل اور نہایت مہربان ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ بے شک۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ رحمت للعالمین، یعنی کہ پورے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب بے شک۔ عالمین کا کیوں کہا گیا؟ صرف مسلمین کہا جا سکتا تھا یا صرف انسان کہا جا سکتا تھا؟ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو صفت جس کی اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو تخلیق کیا، کائنات کو تخلیق کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر بھاری رہے گی۔ تو جو ہمارا رب ہے، رب کائنات ہے، اور پھر رب کے جو محبوب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا دو جہاں،
ان دونوں ہستیوں کا جب ہمارے رب کا اور ان کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو صفت آتی ہے ذہن میں وہ رحمت، رحم، رحمان یہی آتی ہے. بالکل. اب رحیم اور کریم تو آپ کسی انسان کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو ہیں اسماء گرامی میں سے ہیں، لیکن رحمان ایک ایسا صفت ہے، ایک ایسا نام ہے جو کسی انسان کے لیے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محسوس ہے. اور الرحمن کیا مطلب؟ الرحمن سے مطلب ہے کہ بن مانگے برسات، ایک ایسی رحمت جو بے پناہ ہے، جو ہر کسی کے لیے، جو کافر کے لیے، جو مشرک کے لیے، مسلمان کے لیے، سب کے لیے برابر ہے. رحم رحیم والی جو رحیمی والی صفت ہے وہ خاص مسلمانوں کے لیے، لیکن رحمانیت وہ ہے، وہ رب، وہ رحمان جو تمام مخلوقات کے لیے بغیر یہ دیکھے کہ وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، نیکی کرتا ہے، بدی کرتا ہے، بالکل سب کے لیے برابر جو ہے وہ رحمت برسانے والے کو الرحمن کہتے ہیں. صحیح. تو ہم جب بحیثیت مسلمان بات کرتے ہیں کہ رحم دلی کی کیا اہمیت ہے اور کیا مسلمانوں کی زندگیوں میں خاص طور پر کیا اہمیت ہے، تو یہیں سے شروع ہوتی ہے بات جو میں نے بتایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ان کو رحمت اللہ عالمین فرمایا، دوسری جگہ فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے حرص کرنے والے، ان کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے. تو وہی صفات مسلمانوں نے اپنی زندگیوں میں لانی ہے. بالکل ضرورت ہے. بالکل اس کی بہت ضرورت ہے. اب دیکھیں، آپ کوئی بھی زندگی کا جو کام ہے وہ آپ اپنے لیے آسان بنا سکتے ہیں بالکل. اگر آپ اس کو، آپ کے اندر رحمانیت کا اور اس کا رحیمی کا، کریمی کا جذبہ ہو. آپ وہی کام جو ہے اپنے لیے مشکل بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو جو ہے آپ کے اندر نہیں ہے لوگوں کے لیے رحمانیت کے جذبات. اب اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ بد سے بدترین دشمن کے اوپر بھی انہوں نے رحم کیا اور اس کو معاف کیا. کہ غزوہ میں جیسے سے ان کے جو محبوب چچا ہیں، نہ صرف چچا تھے بلکہ ان کے بہترین دوست بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کو کس طرح سے حبشی نے ان کو جسم ان کا چیرا اور ان کا کلیجہ نکال کے چبایا، اور مطلب اتنے غمگین ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 مرتبہ ان کے لیے نماز جنازہ پڑھائی. اور یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ اے محبوب اب بس فرما دیجئے، میں نے حمزہ کا نام عرش پر لکھ دیا کہ حمزہ اسد اللہ، حمزہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے، تاکہ ان کو صبر آ جائے. بالکل. اتنی محبت تھی. لیکن جب فتح مکہ کے بعد وہی حبشی اسلام قبول کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرما دیتے ہیں، نہ صرف اس کو، تمام کفار مکہ کو معاف فرما دیتے ہیں. بالکل. اور وہ اتنی، مطلب جب وہ سامنے آتا تھا تو آپ کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ آپ کو چچا یاد آ جاتے تھے، لیکن اس سے بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا. بالکل. تو یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہترین جو ہے مثال ہے، بلکہ مثالوں سے بھری ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ جو ہے، کوئی شک نہیں. ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. ایگزیکٹلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے، ہمارے پاس، ہمارے سامنے مثالوں سے بھری پڑی ہے. اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی زندگی کے پہلوؤں کو اپنانا چاہیے، اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو ان کی تلقین کرنی چاہیے کہ اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں. تلخ الفاظ، سخت الفاظ کا چناؤ ہی ہماری کامیابی نہیں ہوتا، بلکہ ایک جھک جانا ہی آپ کی کامیابی ہے. رحم دلی کے ساتھ پیش آ جانا ہی کامیابی ہوتی ہے. اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. نور، آپ کی طرف بڑھیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کیجیے. بسم اللہ کریں. شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، خیال کا آسرا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد. درود بھیجا ہے خود خدا نے، رموز
کہیں وہ محبوب کبریا ہے، کہیں لقب ان کا ہے محمد، کہیں لقب ان کا ہے محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، خیال کا آسرا محمد، اسی تمنا پہ جی رہی ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر، اسی تمنا پہ جی رہی ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دل میں اپنا، سناؤں حال دل میں اپنا، سنے میرا ماجرا محمد، سنے میرا ماجرا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ نور۔ اور ناظرین ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ دین اسلام میں رحم دلی کی تلقین اور اس کے فوائد کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہے تو نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ رحم دلی ایک اچھا اخلاق ہے، تو رحم دلی اور حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق لوگ کون ہیں؟ مستحق لوگ کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں، یہ تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں تمام افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ بحیثیت امت کے تو ایک رشتہ ہے ہی ہے، بالکل۔ اور اگر مخلوق کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات ہمارے لیے تسخیر کر دی ہے، اور تسخیر کائنات کے لیے انسان کو پیدا کیا، تو ہمارا ہر ایک کے ساتھ ایون دین کہ جیسے کہ میں پہلے ذکر کر رہی تھی کہ سورۃ الفرقان میں اگر عباد الرحمن کی خصوصیات کو دیکھا جائے تو اس میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ تم زمین پر پیر مار کے مت چلو، یعنی زمین بھی ہماری رحم دلی کی مستحق ہے۔ پھر آگے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ نہ تم اس کو پھاڑ سکتے ہو نہ تم اس کو چیر سکتے ہو۔ اسی طرح سے جب تمہاری بات چیت ہو تو اس میں تمہارے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ شائستہ الفاظ ہونے چاہیے، ایسا انداز ہونا چاہیے کہ آگے جو سننے والا شخص ہے اس تک تمہاری بات بھی پہنچ جائے، لیکن اس کو کسی طرح سے اس کی دل آزاری نہ ہو۔ بالکل۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری ہمارے فائدے کے لیے ہمارے لیے تسخیر کی گئی، مسخر کی گئی، اور ہم اس سے کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بڑا جانور ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا پرندہ ہے، چاہے وہ کوئی پھول کی کلی ہے، چاہے وہ پانی کا قطرہ ہے، ہم ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہمارے لیے تسخیر کی گئی ہے، تو ہمارا اس کے ساتھ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ رحم دلی کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے تمام افراد جو ہیں، ظاہر سی بات ہے افراد میں پھر آپ کا ایک معاشرہ ہے، معاشرے میں آپ کا خاندان ہے، خاندان میں آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، اگر آپ والدین ہیں تو آپ کی اولاد ہے، بہن بھائی ہیں آپ کے، آپ ماں باپ ہیں، مطلب جیسے جیسے درجہ بدرجہ آپ کے رشتے جو ہے وہ بنتے چلے جاتے ہیں، تو ہر رشتے کی جو ہے وہ ایک آپ سے جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کے رشتے کے مطابق رحم دلی کی ہے۔ اور جب آپ رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو ان ریٹرن اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم دل انسان کو پسند کرتا ہے۔ جیسا کہ قدسیہ صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے خوبصورت نام الرحمن جو ہے اس کا ذکر کیا قرآن پاک
پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین پکارا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے بہت گہری ایک پوری تحریک ہے، اور وہ تحریک یہی ہے کہ انسان اس چیز سے سیکھے۔ تحریک کیا انسان کیسے سیکھ سکتا ہے، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام آباد سے، صبا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، پہلے تو سب مہمانوں کو میری طرف سے سلام ہو۔ وعلیکم میرا السلام۔ یہ کچھ چند ہے کہ دیکھیں ہم بچوں کو یہ تو سکھاتے ہیں، ہمارے بچے کوئی بلی تو اٹھا کے لے آتے ہیں نا کہ چلو اس کو گھر میں دودھ شودھ پلا دیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، لیکن ہم کسی غریب بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ بھائی آپ گھر لے آئیں نا۔ دوسرا کرونا کا یہ کہ اس وجہ سے بھی نا ایک تو یہ ہو گیا کہ رحم دلی بھی میں کہتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے عطاعت ہی ہوتی ہے نا، اگر آپ کے دل میں رحم ہے تو میں کہتی ہوں خاص عطاعت، کیونکہ جو رحم دل ہے اس کے لیے یعنی ہر راستہ آسان ہے۔ دوسرا یہ کہ بچوں کو ہم خود بھی سخت بناتے ہیں نا، یعنی ایک چیز پہ آپ رحم کریں، دوسرے پہ آپ رحم نہ کریں، تو اس کے بارے میں بھی پوچھنا۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی سخت دل انسان ہوتا ہے تو میں نے ٹوٹتے ہوئے وہ بھی لوگ دیکھیں جو آخر میں جا کے رحم دل ہو جاتے، اور رحم دلوں کو میں نے سخت ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو یہ چیزیں بھی بہت دکھ کی ہوتی ہیں، لیکن بس یہی سوال تھا میرا۔ بہت شکریہ صبا۔ اور ہم اپنے بچوں کو کیسے تلقین کر سکتے ہیں رحم دلی کی؟ ایک سائڈ پہ ہم خود ہی ان کو رحم دل بننا سکھاتے ہیں اور دوسری طرف ان کو خود ہی ہارش ورڈ جو ہیں وہ بھی بولنا سکھا دیتے ہیں، تو بیلنس کیسے کریٹ کیا جانا چاہیے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے اپنے مہمانوں سے جس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ دین اسلام میں رحم دلی کی تلقین کی گئی ہے اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور رحم دلی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بھی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے ہمارے کالر نے بھی بات کی تھی کہ ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے اس کے اندر رحم دلی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک سائڈ پہ ہم ان کو رحم دلی کی تلقین کرتے ہیں، لیکن دوسری ہی جانب ہمارا رویہ اتنا ہارش ہوتا ہے، اتنا تلخ ہوتا ہے کہ بچہ ہماری جو چیزیں سکھانے جو ہم خود ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ ان چیزوں سے اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو اس کو رحم دلی کی تلقین کر رہے ہیں اس سے زیادہ جو ہمارا رویہ ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے اندر آپ کا رویہ بھی بہت ہی زیادہ پولائٹلی ہونا چاہیے، رحم دلی والا ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے بچوں کی بہتر طریقے سے تربیت بھی ہو سکے، تاکہ آنے والی زندگی میں ان کو کسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ آپ بھی اس ٹاپک پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ جی عظمیٰ صاحبہ آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے۔ جی جیسا کہ کالر کی بھی ابھی بات ہو رہی تھی کہ بچوں کے حوالے سے رحم دلی کے فائدے کیا ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ بینگ اے پیرنٹس یا بینگ اے مدر اگر میں بات کروں تو آپ کی اپنی پرسنالٹی یا آپ خود اپنے کاموں میں جتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں آپ کو اپنی بات منوانا یا اپنی بات کنوے کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے، بالکل، اور اس میں آپ کو کوئی سخت الفاظ یا سخت لہجہ اپنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو میں اس بات کی قائل ہوں کہ بچوں کے ساتھ بینگ اے پیرنٹس، بینگ اے ٹیچر اور بینگ اے مینٹور یا بینگ آپ اگر ان کے گائیڈ ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ اتنا ٹرانسپیرنٹ ریلیشن اپنا ڈیولپ کرنا چاہیے، اور اتنی آپ کی بات جو آپ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اسی کے اکارڈنگ آپ خود بھی ایکٹ کر رہے ہوں، تاکہ بچے کو اس میں کسی قسم کی کوئی ڈپلومیسی نظر نہ آئے۔ بچے اس وقت ڈسٹرب ہوتے ہیں جب ان کے پیرنٹس یا ان کے اساتذہ کرام بات کوئی اور کنوے کرتے ہیں، لیکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور پریکٹیکلی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اور بچہ تو اپنی ماں سے بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بچہ جب تخلیق ہوتا ہے تو تخلیق کے وقت، پیدائش کے وقت اس کی تمام، پیدائش سے پہلے اس کی تمام ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اگر ماں کا رویہ جو ہے وہ رحم دلانہ ہوگا یا اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوگا، اور وہ یہ ساری چیزیں حاصل کیسے کی جاتی ہیں؟ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ ذکر الہی ایک بہت بڑا، میں خود اس کو مطلب کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو اڈاپٹ کروں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ مجھے موقع بھی دیتا ہے میری مصروفیات کے باوجود کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا یا نماز کی ادائیگی کا یا تھوڑا بہت تسبیحات ذکر کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ وہ چیز آپ کے دل کو نرم کرتی ہے،
اور آپ کے اندر رحم دلی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بچہ وہ چیزیں لے کر دنیا میں آتا ہے, اور جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے, اس کا براٹ اپ ہوتا ہے, وہ معاشرے میں موو کرتا ہے, تو وہ بہت سی چیزیں سیکھتا ہے. بالکل. آپ بچے کے ساتھ اگر ڈپلومیٹک ہو کے چلیں گے اور کہیں گے کچھ اور اس سے آپ ایکسپیکٹ کچھ اور کریں گے, تو پھر ریزلٹس کچھ اور ہیں لیکن کر کچھ اور, ریزلٹس ہاربل ہیں, پھر ریزلٹس ہاربل ہیں. اور آج ریزن یہی ہے کہ بہت سارے ہم ایسے ٹاک شوز بھی کرتے ہیں, میگزینز بھی ہیں اور بکس بھی ہیں, لٹریچر بھی ہے. بچہ آج کل جو ہے انٹرنیٹ کے تھرو بھی بہت سی چیزوں کو سمجھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے. لیکن جب تک آپ کا پریکٹیکل نہیں ہے, آپ اس کو خود سے کر کے نہیں دکھاتے ہو, نمونہ پیش نہیں کرتے ہو, تو اس وقت تک رحم دلی والی بات جو ہے آپ بچوں کے دل میں جذبہ, کیونکہ جذبہ جو ہے وہ ایسے باتوں سے پیدا نہیں کیا جاتا. بالکل, یہ پریکٹیکلی کر کے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ 13 سال مکی دور کے کتنا ٹف ٹائم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہجرت کی, 3 مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مکہ کو چھوڑتے ہوئے بہت افسردہ تھے, لیکن جب فتح مکہ کے بعد وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی رحم دلی کی وجہ سے اپنا گرویدہ بنا لیا. بالکل, کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تمام آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا. تو رحم دل انسان کو بار بار تھوڑا سا لوگوں کے رویوں کو, وہ جو کہتے ہیں کہ اس کو کڑوا گھونٹ بھی بھرنا پڑتا ہے اور معاف کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر آپ ہر چیز معاف کرنے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ بحیثیت ہیومن بینگ آپ کو بھی ایک فیلنگ آئے کہ جی ہر بار میں ہی جو ہے وہ بات سن لیتا ہوں یا برداشت کرتا ہوں, لیکن کبھی آپ کو یہ چیزیں جا کے فائدہ ان فیوچر آپ کو یہ فائدہ دیتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری فیلڈ ہے اس میں میرا روزمرہ کی مطلب ڈیلی روٹین میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنی فیکلٹی کے ساتھ ایک ریلیشن رہتا ہے, اور بہت سے رویوں سے میں گزرتی ہوں, اور میں آپس میں بھی ان لوگوں کے رویے دیکھتی ہوں. تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم نے یہ جو 8 آورس کام کرنا ہے, اس میں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا مطلب تھوڑا اگنور کر کے, تھوڑا سا یہ سمجھ کے کہ دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اس کی بات کو تھوڑا سا آپ مان لیں, تھوڑا سا اس سے منوا لیں, درگزر کر کے, تو چیزیں زیادہ اچھے سے ہمارا دن گزرے گا. ہم انرجیٹک ہوں گے, پازیٹیو وے میں ہمارا دن جب گزرتا ہے تو ہماری انرجی ویسٹ نہیں ہوتی, چاہے ہم نے کتنا بھی کام کیا ہو. ایگزیکٹلی, تو ہمیں درگزر کرنا جو ہے وہ سیکھنا چاہیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اور ہماری فیملی کا, ہمارے ٹیچرز کا رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بچے ان سے اڈاپٹ کر رہے ہوتے, سیکھ رہے ہوتے, تو ان کے جو سیکھنے کا مرحلہ ہے وہ ایک پازیٹیوٹی کی طرف جائے, یعنی کہ ان کے اندر رحم دلی کا احساس پیدا ہو. اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی سیدہ قدسی صاحبہ, آپ کی طرف بڑھتے ہیں. موجودہ دور کی بات کی جائے تو ہمارے لوگوں کے اندر رحم دلی کا احساس بالکل ختم ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے, تو کیسے ان کے اندر اس احساس کو پیدا کیا جائے؟ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ بچوں کے اندر کیسے پیدا کیا جائے, تو بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں. بالکل, وہ آپ کے ایکشنز کو فالو کرتے ہیں. تو اگر آپ نے معاشرے کو صحیح کرنا ہے تو آپ فوکس اس چیز پہ کرنا شروع ہو جائیں کہ ہم اس کے اوپر سیمینارز کروائیں, ہم لیکچرز دلوائیں. اس سے زیادہ کہیں زیادہ اہم ہے کہ بچپن میں جس ٹائم پر بچے کی سائیکی بن رہی ہوتی ہے, سائیکالوجی اس کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت آپ کا تربیت کا ٹائم ہوتا ہے. بلکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ تو تب سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اب دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جوز جو ہیں پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں, بلکہ جو مختلف سپر پاورز اس وقت ہے دنیا میں ان کو بھی جوز کنٹرول کر رہے ہیں, چاہے ان کی بینکنگ ہے, جو بھی ہے سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے. تو وہ کیا وجہ ہے؟ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سمجھدار قوم ہے, اور ان کے بارے میں پوری ریسرچ سامنے آئی ہے کہ جب ان کی خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ اس عورت کا اتنا خاص خیال رکھتے ہیں کہ اس کو کوئی ذہنی طور پر تکلیف نہ پہنچے, کوئی پریشانی نہ پہنچے. پھر وہ اس کو خوشگوار ماحول دیتے ہیں, پھر میتھمیٹیکل سولوشنز, ڈفرینٹ سمز اسے سالو کرواتے ہیں کہ بچہ انٹیلیجنٹ ہو. پھر اس سے پیانو, آرگن وغیرہ کوئی میوزک جو ہے وہ پلے کرتی ہے. مطلب مختلف سکلز جو ہیں جو اس کو خود نہیں بھی چاہے آتے ہوتے, وہ اس ٹائم پہ وہ ضرور کرتی ہے تاکہ بچے کے اندر انٹیلیجنس آئے اور بچہ جو ہے کسی سٹریس کے بغیر اس دنیا میں آئے. بالکل, ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے شاید کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے, ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم بن گیا ہوا ہے. اگر آپ اسلامک ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ کوئی کمبائنڈ فیملی سسٹم کی مثال نہیں ملتی.
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکی اور لڑکا نوجوان ہو جائیں ان کی شادی کر کے ان کا حجرہ یعنی ان کا گھر الگ کر دو، ان کو ساتھ مت رکھو، ان کو ایک الگ گھر دے دو۔ اس میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم نے کٹا، آپ اس کو چاہے ایک کمرے کا اس کو مطلب آپ اس کو سپریشن دیں، انڈیپینڈنس دیں، تاکہ آپ کی زندگی سے آپ کے اپنے معاملات سے وہ لوگ انفلوئنس نہ ہوں، ان کی نئی زندگی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ایگزیکٹلی ہمارا ایک نیا کپل ہمارے معاشرے میں آتا ہے، پہلے دن سے ہی ان کے اوپر اتنے بوجھ پڑ جاتے ہیں کہ میں نے فلاں کو بھی، میں نے اپنے ان لاس کو خوش کرنا ہے، میں نے اپنے وہ ساس سسر کے لیے کام کرنا ہے، میں نے اپنے ان کے فلاں نے فلاں فلاں فلاں، اس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، ایشوز بنا رہے ہیں۔ اب اتنے سٹریس میں جو عورت دنیا میں بچہ لے کر آئے گی، اس بچے کے اوپر آپ سوچیں کہ پہلے ہی کتنے وہ سٹریس کے ساتھ آ رہا ہے، آگے جب اس کے اندر کیا کوالٹیز ڈیولپ ہوں گی۔ ایک تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے اگلا عمل آ جاتا ہے کہ معاشرے میں آگے وہ کیا رویہ دیکھتا ہے ماں باپ کا اور اپنے تربیت کا مرحلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کا، تو وہ تربیت کا مرحلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے بھی ہم نے قرآن کے حوالے دیے ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحیمی اور کریمی ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں پہ اس کو احسان کے طور پر بتا رہے ہیں کہ یاد کرو۔ سورۃ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جہنم کے دہانے کھڑے ہوئے تھے اور میرے اس احسان کو یاد کرو کہ میں نے تم لوگوں کو یہ نبی جو ہے وہ بھیجے اور وہ تمہیں جہنم کے کنارے سے ہٹا کے لے آئے، اور تم لوگوں کے اوپر یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تم لوگوں کے اوپر بہت بڑا انعام ہے، اسلام کی طرف تم لوگوں کا آنا یہ انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اس کی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کے دل میں نے ایک دوسرے کے، ہاں یہ بھی ذکر ہے کہ تم لوگوں کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم کر دیے، اور جو تم مومن لوگ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں۔ دین اسلام کی پوری جو تعلیمات ہیں وہ ان پہ عمل کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس اسنا پر عمل کیا جائے اور اپنے بچوں کو بھی کروایا جائے۔ اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سر سور ہم ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ دین اسلام میں رحم دلی کی تلقین اور اس کے فوائد، اور کوئی شک نہیں کہ دین اسلام میں ہمارے لیے جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، جو بھی اس میں کام کرنے کو ہمیں کہا گیا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی۔ اور رحم دلی کی بات کی جائے تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ ان کے الفاظ کے اندر، ان کے بیہیویئر میں ایک رحم دلی ہو، احساس ان کے اندر ہو کہ آیا میں کسی سے بات بھی کر رہا ہوں تو میں نے ایک بڑے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور پولائٹلی انداز کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے، اور اگر سامنے والے سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو معاف کرنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ آپ جھک جائیں گے تو سامنے والے کی نظر میں آپ کی عزت جو ہے وہ ڈبل ہو سکتی ہے۔ تو رحم دلی کرنا سیکھیں، رحم سے کام لینا جو ہے وہ سیکھیں، اور سامنے والے کو بھی تلقین کریں کہ کس طرح آپ رحم دلی کے ساتھ اپنے دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ بڑھتے اپنے آج کے دوسرے موضوع کی جانب کہ معاشرے کی فلاح بہبود میں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا عملی کردار کتنا ضروری ہے، اور کس طرح مزید اپنے نوجوانوں کی انکریج کیا جائے، ان کے اس کارکردگی کو پرموٹ کیا جائے کہ باقی نوجوان نسل ہے وہ بھی اویئر ہو سکے اور وہ بھی سوسائٹی میں بڑھ چڑھ کر اپنے جو کام ہے اس میں حصہ لے سکے، اپنے بہتر کام جو ہے وہ سر انجام دے سکے۔ اس پہ بھی آج بات کی جائے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جی، امتیاز صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم، آپ کا ریگولر کالر ہوں، کراچی گلستان جوہر سے بات کر جی رہا جی ہوں۔ امتیاز صاحب کیسے ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ میم سب سے پہلے تو جمعے کے حوالے سے کروڑوں درود و سلام میرے آقا، آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت سے پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا میں یاد رکھیں، ہم سب کو لوگ دعا میں یاد رکھیں۔ میم بات دراصل یہ ہے رحم دلی، جی جی تو رحم دلی جو ہے یہی تو اصل چیز ہے جو کہ بہت سی جگہوں سے غائب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گھر ہو، محلہ ہو، معاشرہ ہو، ملک ہو، شہر ہو، بر اعظم ہو، دنیا ہو، اگر رحم دلی موجود ہو تو یہ ایٹم بم، میزائل اور مرنے والی چیزیں نہ لوگ بنائیں۔ رحم دلی کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ جس نے کسی کے ساتھ رحم دلی کی تو گویا وہ اللہ کا ولی بن گیا اور وہ جنت کے راستوں پہ چل پڑا۔ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی
रहम दिली चरिंद परिंद के साथ भी, शजर हजर के साथ भी, ज़ईफ़ों के साथ भी, नातवानों के साथ भी हमारा दीन मजहब और नबी पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि रहम दिली का मुजाहरा किया जाए, चाहे जंग हो चाहे अमन हो, हर जगह रहम दिली दिखानी चाहिए। और रह गई बात माशरे में एक दूसरे के नौजवान की, जो आपने बात की, तो वाकई सरपरस्ती भी की जाए और दूसरों की काबिलियत पे फख्र किया जाए और उसको सराहा जाए, ना कि उससे जेलसी हुआ जाए। हर सतह पे ये चाहिए कि नौजवानों की हौसला अफजाई हो, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, चाहे वो किसी गरीब का हो, अमीर का हो, यकसा। जैसे कि बहुत से ममालिक में हो, अगरचे के तालीम हमारी है, इस्लाम की है, मगर उन्होंने अडॉप्ट की है सबको यकसा तालीम, मोहब्बत से और मेहनत से दी जाए, ऑनेस्टी के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला सारे मामला हल होते चले जाएंगे। बात दरअसल यही हमारे माशरे से रहमदिली और ऑनेस्टी थोड़ी सी खत्म होती जा रही है और बहुत सी जगहों पे है। ये नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी तो क़यामत बपा हो जाएगी। सबसे पहली चीज है किरदार, और किरदार को आला बनाएंगे, रहमदिली करेंगे और दूसरों की काबिलियत को सराहेंगे और अपनी काबिलियत को भी सराहते हुए जेलसी का मुजाहरा नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम कामयाब एग्जैक्टली, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। और यकीनन हमें दूसरों के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर आप भी ये उम्मीद रखते हैं कि कल को कोई आप काम ड्रामा सर अंजाम देंगे, कोई काम करेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, इस उम्मीद के साथ आप दूसरों के काम को सराहना शुरू कर दें, उनको अप्रिशिएट किया करें, चाहे वो काम छोटे लेवल का हो या फिर किसी बड़े लेवल का हो, इस पर उसको अप्रिशिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा जी मिसेज़ उज़्मा इफ्तिखार, उनके साथ तशरीफ़ फरमा जी सईदा कुदसिया और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है नूर फातिमा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। नूर, आपसे गुजारिश है कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हासिल कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे।
और ध्यान मदीने में रहे। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। मुझ खताकार सा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नूर। और नाज़रीन, आपको भी बताते चलें कि हमारा दूसरा मौजू के मुआशरे की फ़लाह बहबूद में हमारे नौजवानों का अमले किरदार क्या है और कितनी ज़रूरत है, इस पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें। उज़मा साहिबा, आपकी तरफ बढ़ेंगे। मुआशरे की फ़लाह बहबूद कहते किसे हैं, वजाहत कीजिएगा। जी, सबसे पहले आप ये देखिए कि माशरा, उसकी तारीफ़ अफराद का मिलजुल कर रहना और उसकी फ़लाह व बहबूद, माशरे का दिन ब दिन तरक्की करना, माशरे का दिन ब दिन जो है वो नई राहें, नई जहतों की तरफ सफ़र करना और अपने अंदर जितनी भी ख़ामियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करना। सही। ये काम तमाम अफराद मिल के सरअंजाम देंगे और अपनी अपनी बाउंडिंग में, सराउंडिंग में जहाँ जहाँ वो काम कर रहे हैं, अपने पेशे से वाबस्ता हैं, घर पे रहने वाली ख़वातीन, तमाम नौजवान, तमाम बुज़ुर्गान दीन, तमाम उलमाए कराम, हर तबका फ़िक्र अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जितने अच्छे से सरअंजाम देगा, माशरा जो है वो उतना ही फ़लाह की तरफ और तरक्की की तरफ गामसन होगा। उसकी फ़लाह व बहबूद जो है वो हमारे सामने उसके रास्ते खुलेंगे और हमारा माशरा जो है वो एक मिसाली माशरा बनेगा। आप ये देखिए कि जब हम इसके लिए फिर हम इस्लामी माशरे की बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम बीइंग अ नेशन मुस्लिम हैं और हम जब इस्लामी माशरे की बात करते हैं तो इस्लामी माशरा उसी वक्त फ़लाह व बहबूद की तरफ जा सकता है या तरक्की कर सकता है जब उसके अंदर तमाम इस्लाम की रवायात, ख़ुसूसियात और इबादात को जो है पूरी तरह से शामिल किया जाए और उनके ऊपर अमल किया जाए और उनको अपनी ज़िंदगियों में एडॉप्ट करने की कोशिश की जाए, तो आपका माशरा जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न हो सकता है और उसकी फ़लाह व बहबूद जो है वो मुमकिन हो सकती है। बिल्कुल जी। कुदसी साहिबा, आप क्या कहती हैं, हमारे नौजवान नस्ल का कितना इसमें अमले किरदार है हमारी सोसाइटी की फ़लाह बहबूद में? देखिए, बार बार बात इस्लाम की तरफ जाती है। अभी अमेरिका में उन्होंने रिसर्च की कि किन लोगों में ज़्यादा सुइसाइड हो रही है और डिप्रेशन ज़्यादा है, तो इस नतीजे पे पहुँचे कि जो लोग चर्च गोअर्स हैं, जो हर संडे को चर्च जाते हैं, उनके अंदर खुदकुशी की जो परसेंटेज है बहुत कम है और डिप्रेशन भी कम है। सही। तो मज़हब जो है वो हमारे अंदर एक ठहराव लाता है, एक सुकून लाता है। और जब हम इस्लाम की बात करते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल दीन कहा है, इस्लाम एक मज़हब नहीं है सिर्फ, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दीन है। दीन किसको कहते हैं? दीन इज़ अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, एक कोड ऑफ लाइफ है, कंडक्ट ऑफ लाइफ है कि आपने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, आपने खाना कैसे खाना है, सोना कैसे है, रहने सहने के जो तौर तरीके हैं वो सिखाए जाते हैं, हर किसी से आपने डील कैसे करना है। तो वो मज़हब तो होता है रिचुअल्स कि नमाज पढ़ ली, इबादत कर ली, हज कर लिया, ये सिर्फ मज़हब नहीं है। हम इस्लाम को जब सिर्फ मज़हब के दायरे में लाते हैं या हम मौलवी के लिए इस्लाम छोड़ देते हैं, तब मसला होता है। ठीक है, कौन आगे इन मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सूरह में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि मुआशरे की फ़लाह बहबूद में हमारी नौजवान नस्ल का क्या किरदार है और कितनी ज़रूरत है, और मौजूदा दौर में हमारी नौजवान नस्ल को कैसे अवेयर किया जाए कि वो भी अपने काम जो है सोसाइटी की तरक्की के लिए बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें। इस पर मज़ीद अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि जैसे कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हमारे हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं, जो भी इस्लामिक हमारी प्लेसेस हैं, वो आपको दिखाए जाए, उनके हवाले से आपको बताया जाए और डिस्कस किया जाए, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो अवेयर रह सके, वो जान सके कि कौन कौन सी ऐसे हिस्ट्रिकल प्लेसेस हमारे पास आज भी मौजूद है और उनका मुतालिया करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह एक मस्जिद है, मस्जिद आया सूफिया, जो कि पहले चर्च और उसके बाद मुसलमानों की इबादतगाह रही। उस पर हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। قال رسولنا الكريم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش। तुम ज़रूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे, वो फातह भी क्या बाकमाल होगा और वो फौज भी क्या बाकमाल होगी। आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फतह कुस्तुनतुनिया की खुशखबरी और उसके फातहीन को जन्नत की बशारत दी थी। कुस्तुनतुनिया फतह हुआ और ज़माने ने देखा कि बाज़ंतीनी सल्तनत के 1000 साला गुरूर और तकब्बुर के बुत ऊंधे मुंह पड़े हुए हैं। और कुस्तुनतुनिया की फसील के नीचे हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो के मकबरे पर हलाली परचम का साया है। कुस्तुनतुनिया की तस्खीर आलम इस्लाम के लिए मुसलमानों की जुर्रत व शुजाअत की यादगार है। सुल्तान मोहम्मद फातेह या सुल्तान मोहम्मद सानी ने मसीहियों के इस अजीम मरकज़ और बाज़ंतीनी सल्तनत के इस मुस्तहकम किले को फतह करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को पूरा कर दिखाया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस चर्च को अपने ज़ाती माल के ज़रिए ख़रीदा और इसकी मुकम्मल कीमत कलीसा के राहिबों को दी, बल्कि तय करदा पूरी कीमत अपनी जेब से अदा की। अलावा अज़ीं सुल्तान ने इस मसरफ के लिए मुसलमानों के बैतुल माल से भी कीमत नहीं ली। खरीदो फरोख्त की दस्तावेज़ात आज भी तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में मौजूद हैं। मोहम्मद सानी का दौर रवादारी और बर्दाश्त का दौर समझा जाता है, जिसमें उसने मफतूह बाज़ंतीनियों के साथ नेक सलूक किया, जो उस वक्त के मसीही यूरोपियों के लिए हैरान कुन था। उस दौर में मसीही और यहूदी बाशिंदों के साथ उम्दा मिसाली सलूक किया जाता और उन्हें हर किस्म की खुद मुख्तारी हासिल थी। इस बड़े चर्च के साथ जो तोहमात और बातिल अकीदे वाबस्ता थे, इन्हें ख़त्म करना भी मकसद था। आया सूफिया की इमारत फतह कुस्तुनतुनिया के बाद से 481 साल तक मस्जिद और मुसलमानों की इबादत गाह रही। इसमें मौजूद रस्मों और तस्वीर को मिटा दिया गया या छुपा दिया गया और महराब का रुख किबला रुख कर दिया गया। सुल्तान ने इसके मीनारों में भी इजाफा कर दिया और इसके बाद यह मस्जिद जामिया आया सूफिया के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की का सरबराह बना, तो उसने मस्जिद में नमाज बंद करके इसे अजायब घर नुमाइशगाह बना दिया। 10 जुलाई 2020 को तुर्की की अदालत उज़्मा ने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने की करारदाद को मंजूरी दी और अजायब घर की हैसियत मनसूख करके सरकारी तौर पर मस्जिद बहाली का फैसला कर दिया गया। आया सूफिया के सामने एक खूबसूरत चमन है। इसके बाद इसका मरकजी दरवाज़ा है। दरवाजे के दोनों तरफ वो पत्थर नस्ब हैं जहां पहरेदार खड़े होते थे। अंदर वसी हाल है जो मुरब्बा शक्ल का है। इसकी वसत गुलाम गर्दश और महराब को छोड़कर जुनूबन शमालन 235 फुट है। बीच के गुंबद का कतर 107 फुट और छत की ऊंचाई
185 फुट है। पूरी इमारत में 170 सतून हैं। चारों कोनों पर मुसलमानों ने 6 ढालों पर अल्लाह, मोहम्मद, अबू बकर, उम्र, उस्मान और अली नहायत खुश खत लिखकर लगाया हुआ है। ऊपर छत की तरफ बड़े बड़े खूबसूरत रोशनदान बने हुए हैं। इमारत में संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है। बेशुमार तख्तियां लगी हुई हैं जिन पर अरबी रस्मुल खत में लिखा गया और नक्शो निगार किया गया है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और ये आपने देखी खूबसूरत मस्जिद आया सूफिया की एक रिपोर्ट। और यकीनन हमारे नौजवान नस्ल को इसकी जो तालीमात है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऐसे हिस्ट्रिकल प्लेसेस का मुतालिया करें और उससे सीखने की और जानने की भी कोशिश करें। बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब के मुआशरे की फलाह बहबूद में हमारे नौजवान का अमली किरदार क्या है और कितनी ज़रूरत है इसकी। आप भी हमें इस मौजू पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी कुदसिया साहिब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मैं नौजवान नस्ल की बात कर रही थी कि वो किस तरह से अपने आप में बेहतरी ला सकती है, तो उसके लिए इल्लामा इकबाल से बेहतर जो है वो रहनुमाई उनको कहीं से नहीं मिलेगी। इकबाल ने जब भी बात की है नौजवान की तो उन्होंने शाहीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बिल्कुल कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, शाही का जहाँ और है करगिस का जहाँ और। शाहीन भी इसी दुनिया में रहता है, करगिस गिद्ध जो मुर्दार खाता है वो भी इसी दुनिया में रहता है। बिल्कुल लेकिन दोनों की इस दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। exactly. तो उन्होंने कहा कि आज का जो मुसलमान नौजवान है उसको शाहीन बनना है। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो नौजवानों के लिए जब हम बात करते हैं कि अपने अंदर किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, रहम दिली ला सकते हैं, तो अब आजकल के ज़माने में सिर्फ तालीम हासिल करना काफ़ी नहीं है। आप देखें कि हम वेस्ट में अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत गुरुज होते हैं, मेंटोर्स होते हैं जो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं, आपको बेटर ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। तो या फिर आप टेक्निकल स्किल्स जो है लाइफ में साथ साथ सीखें। सिर्फ यूनिवर्सिटी की एक डिग्री अब एक बेईमानी जो है वो चीज़ हो गई हुई है। स्पेशली एक कोरोना वायरस के आने के बाद से आप देखते हैं कि किस तरह से तालीमी इदारों को अपनी एजुकेशन ऑनलाइन शिफ्ट करनी पड़ी। उसमें हमने देखा कि कितने मसाइल आए सामने, टीचर्स को पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ने में, समझने में बहुत दिक्कत जो है वो पेश आई। तो नौजवानों को 2 काम जो है ख़ास तौर से मैं कहूँगी, एक कि अपनी पर्सनल ग्रूमिंग उस पर फोकस करना है, उसके कई तरीके हैं। दूसरा अल्फाज की ताकत। पर्सनल ग्रूमिंग के लिए आप देखें कि एक है तालीम जो आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज से मिल रही है, दूसरी वो जो आपने स्पेशलिस्ट हैं जिस फील्ड के उनके पास जाना है, उनसे ट्रेनिंग लेनी है। कि मैं एक होती है इंटेलिजेंस जिसको आप IQ कहते हैं, दूसरा होता है EQ इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारी जो तालीम है वो EQ पे बिल्कुल फोकस नहीं करती, वो IQ पे, बल्कि वो IQ पे भी नहीं होता, वो होता है कि ये डिग्री मिल जाए, इंजीनियरिंग डॉक्टर की फलां डिग्री मिल जाए, फोकस होता है, बिल्कुल उस पर फोकस होता है। तो नौजवानों से मैं कहूँगी एक तो EQ पे सर्च करें कि EQ क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह से क्वान्टिफाई की जाती है। आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। बाहर उन्होंने रिसर्च की कि जब वो हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी के लिए तो उस बंदे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, IQ वाले को नहीं। जिसका EQ हाई होता है उसको प्रेफरेंस देते हैं। क्योंकि जब कोई मुश्किल मरहला आएगा, जब उसने कोई फैसला करना होगा तो वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए सही फैसला करेगा। दूसरा, अल्फाज में बहुत ताकत होती है। अभी हमने रहम दिली की बात की, हम अक्सर ये जुमले सुनते हैं कि जी उसके अल्फाज ने उसमें दूसरे बंदे में आग लगा दी। कैसे आग लगा दी? आपके इतने आपने सख्त अल्फाज बोले, आपने इतने आपके अल्फाज का चुनाव इतना सख्त था, इतने बुरे अल्फाज बोले कि अगले की आपने शायद पूरी जिंदगी खराब हो जाए। और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही। माँ बाप जो बचपन में अल्फाज बोलते हैं, आप बाद में आप सर्च करते हो कि कोई क्रिमिनल पकड़ा गया है, चोर पकड़ा गया है, कोई कातिल पकड़ा गया है, बचपन में ज्यादतियां हुई होती हैं उनके साथ, या उनके साथ बुरा रवैया तो या बड़े होकर प्रैक्टिकल लाइफ में सामने आती है। बिल्कुल, जो बाद में जब वो बड़े होते हैं तो वो बातें सामने आती हैं। तो माँ बाप पे भी बहुत जिम्मेदारी है कि नरमी से, रहम दिली से बच्चे से, चाहे जितना मर्जी आपको गुस्सा है, आप बेहतर ये है कि आप उसको प्यार से समझाएं। और नौजवान नस्ल को भी मैं यही कहूँगी कि अल्फाज की ताकत का ख्याल रखें। अल्फाज आपको बहुत ऊपर भी लेके जा सकते हैं और यही अल्फाज आपको तबाह भी कर सकते हैं। यही अल्फाज आपको कामयाब भी बना सकते हैं और यही अल्फाज आपको
ناکامی کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. فیصلہ آپ کا ہوگا, سلیکشن آپ کی ہوگی کہ آپ نے سوسائٹی میں خود کو کامیاب کرنا ہے یا سوسائٹی کو بھی کامیاب کرنا ہے. اس کا فیصلہ آپ کے پاس ہے, کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کو اچھے برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے. ہم اپنا اچھا اور برا جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں, اس میں فرق جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن کیسے کیا جا سکتا ہے, اس میں ہماری تعلیم و تربیت کا بھی بہت اہم کردار ہے, ہمارے والدین کا بہت اہم رول ہے, ہمارے ٹیچرز کا, اور سوسائٹی کی جہاں تک بات کی جائے تو جب ہم پریکٹیکل لائف میں سوسائٹی میں نکلتے ہیں تو سوسائٹی کے ماحول کا بھی بہت ہی اس میں اہم کردار ہوتا ہے. اس ٹاپک پہ ابھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کہ نوجوانوں کا سوسائٹی میں فلاح بہبود میں کیا کردار ہے اور کتنی ضرورت ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے, یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنے کے لیے. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. عظمیٰ صاحب, آپ کی طرف بڑھتے ہیں. موجودہ دور کی بات کی جائے, سوسائٹی کی بات کی جائے, تو کیا موجودہ دور میں نوجوان جو ہے وہ کس طرح سوسائٹی کی کامیابی میں, اس کی فلاح بہبود میں اپنا کردار ادا کریں؟ ہمارا معاشرہ, جیسے کہ میں نے ابھی معاشرے کی ڈیفینیشن کی کہ افراد سے مل کر بنتا ہے, تو ہمارے نوجوان اس کی فرنٹ لائن پر ہیں, ہراول دستہ ہے. بالکل. اور ہم اپنے نوجوانوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے نوجوان کی ڈیفینیشن کیا ہے, نوجوان کی کیا تعریف ہے. نوجوان وہ شخص ہے یا وہ فرد ہے جو اپنی بچپن کو چھوڑ کے سن شعور کی طرف بڑھ رہا ہے. جی جی. اور سن شعور ابھی وہ پختہ عمر کی طرف نہیں گیا, اس کا سفر سٹارٹ ہوا ہے اور سن شعور کو وہ پہنچ گیا ہے, اور اب یہاں سے اس سے کس چیز کی ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا. بالکل. یہی سب سے بڑا جو ہے, یہ ہم جو بزرگ لوگ ہیں یا ہم جو بڑے ان کے والدین ہیں, اساتذہ ہیں, یا عمر میں ان سے جو بڑے لوگ ہیں, یہی ہماری غلطی ہے کہ ہم ایک وہ بچہ جو ابھی اپنے بچپن سے سن شعور کی طرف بڑھا اور اب وہ ایک نوجوان کی صف میں کھڑا ہے, اس کو بہت سے چیلنجز کا بھی سامنا ہے اور وہ جو غلطیاں بھی کرے گا, لیکن والدین اس کو یا اس کو اساتذہ کرام یا اس کے جو منٹور ہوتے ہیں, رہبر ہوتے ہیں, یا جو اس سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں, تمام لوگ اس کو کیا کہتے ہیں, تمہیں نہیں پتہ, تمہیں نہیں پتہ. یہ جو تمہیں نہیں پتہ کا جملہ ہے, یہ وہیں پر نوجوان کو ڈیگریڈ کر دیتا ہے اور اس میں ہیزیٹیشن آ جاتی ہے. وہ معاشرے کے لیے فلاح و بہبود کا کیا کردار ادا کرے گا یا اس کی تعمیر و ترقی میں کیا اپنا رول وہ پلے کر سکتا ہے, جب اس کو آپ ایک ایسا شخص بنا دو گے جس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. بالکل. گو کہ وہ جو بزرگ لوگ ہیں وہ بھی سکھانے کہ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ. سینئرز جو ہے وہ جو یہ بات کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی ریلیشن سے وابستہ ہیں سینئرز, تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ گویا کہ اپنے تجربات, اپنے مشاہدات اور کسی حد تک اپنی غلطیوں کی بنا پر وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ گزارا ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں ان کی اس کے ساتھ نیک نیتی ہی شامل ہوتی ہے, لیکن الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ جو سن شعور کی طرف بڑا ہے بچہ اور نوجوان ہے اور انرجیٹک ہے اور ایک اس کی جسم بھی جو ہے وہ طاقتور ہے اور وہ بہت سے اپنے خواب اور خیالات رکھتا ہے اور وہ بہت سی چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے, بہت آگے بڑھنا چاہتا ہے, لیکن اس کی رہنمائی جو ہے وہ اچھے جملوں کے ساتھ, اچھے الفاظ کے ساتھ اور اچھے ایک فیلنگز کے ساتھ بھی ہاتھ پکڑ کے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کا ہاتھ خود پکڑنا چاہیے, بجائے اس کے کہ کوئی اور ان کو گلے لگا لے, ہاتھ پکڑ لے, کوئی اور ان کو گلے لگا لے اور وہ پوری پرسنالٹی جو ہے وہ کولیپس کر جائے. آپ ہاتھ پکڑیں اپنے بچے کا, اس کو بہت زیادہ تحفظ ملے گا, تحفظ کا احساس ہوگا اور وہ ہر سٹیج پہ جو ہے وہ آپ سے رہنمائی چاہے گا بھی اور آپ کی بات کو سنے گا, اڈاپٹ کرے گا. تو ہی وہ معاشرے کے لیے ایک فلاح و بہبود کا والدین سے بہتر کوئی جو ہے, والدین سے بہتر, اساتذہ کرام سے بہتر, رشتہ داروں میں آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں, آپ کے اور تمام ریلیٹیوز, آپ کے جو بھی فیملی ممبرز ہیں, جو آپ کے سینئرز ہیں, وہ آپ کے لیے ہمیشہ رہنمائی کا باعث بنتے ہیں. اور اس طرح سے آپ, چونکہ ایک نوجوان جذباتی بھی ہوتا ہے, اسے آپ تھوڑا سا کول ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں, اس سے آپ اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں اور اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں اس کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں. جو آپ کے تجربات ہے, جو آپ کی ایکسپیرینسز ہیں, ان کو کوشش کریں اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا جائے, کیونکہ نوجوان نسل کے اندر ان کو کانفیڈنس دینا جو ہے وہ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے, ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے, بزرگوں کی, ہمارے ٹیچرز کی ہے کہ ان کی پریکٹیکل لائف میں جتنے بھی پازیٹیو ایکسپیرینسز ہیں وہ اپنے نوجوان نسل کے ساتھ شیئر کریں, اپنے ڈفرینٹ جو کارنامے ہیں وہ شیئر کریں, تاکہ بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ پازیٹیو کام سر انجام دینے ہیں, سوسائٹی کی ترقی کے لیے ہم نے کچھ بہتر
کام کرنے ہیں، اور جب سوسائٹی کامیاب ہوتی ہے تو آپ آٹومیٹکلی کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے اس موضوع کے اوپر جو گفتگو ہے اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے کہ کیسے اویئر کیا جائے، لوگوں کے اندر کیسے اویئرنیس کریٹ ہونی چاہیے، اس پہ بھی بات کی جائے گی، لیکن وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سورہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ معاشرے کی فلاح و بہبود میں ہمارے نوجوانوں کا عملی کردار کیا ہے اور کتنی ضرورت ہے موجودہ دور میں کہ اپنی نوجوان نسل کو اویئر کیا جائے، ان کی کونسلنگ کی جائے کہ کس طرح آپ سوسائٹی کی ترقی میں اپنا اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہیں۔ قدسی صاحبہ آپ کی جانب بڑھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کر لی جائے تو کس طرح انہوں نے فلاح کے لیے کام کیا، تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیں جب فلاح و بہبود کی بات ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی رحمت للعالمین نہیں کہا گیا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے حقوق کی بھی کس طرح سے تفصیل بتائی کہ کس طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے۔ جب غیر مسلم قیدی بن کر آتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مسلمانوں سے یہ کہا کہ خود کھانا کھانے سے پہلے ان کو جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے اور ان کو بہت آرام کے ساتھ خیال کے ساتھ رکھا جائے۔ اور پھر یہ بھی اس سے علم کی اہمیت کی ایک میں آپ کو اس سے بتاتی ہوں ایک مثال کہ آپ نے فرمایا کہ جو نان مسلم قیدی جو ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور وہ اگر مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے تو ان کو جو ہے وہ ان کی فریڈم جو ہے وہ مل جائے گی۔ سو ایک تو وہ بات، اور دوسرا آپ دیکھیں کہ جب ہجرت مدینہ ہوتی ہے اور مسلمان لٹے پٹے جو ہے وہ مکہ سے نکلتے ہیں اپنی ساری زمینیں وہاں چھوڑ کے، گھر بار وہاں چھوڑ کر، اور جب وہ مدینہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے مسلمانوں کو کس طرح سے جو انصار ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کریں، اور کس طرح سے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں فلاح و بہبود کا جو کانسیپٹ ہے وہ قائم رہے، کوئی کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو، کسی کو بھیک نہ مانگنی پڑے، اور وہ انصارین جو ہے وہ خوش دلی سے اپنا آدھا گھر کا مال، اپنا آدھا گھر جو ہے مہاجرین کو دے دیتے ہیں۔ صحیح، آپ انسانوں کی بات کر رہی ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلامی معاشرے میں ایون جانوروں اور درختوں اور پودوں کا بھی خیال رکھنے کا جو ہے وہ بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ جب جنگ ہوا آپ کی دشمن سے، اس کے بھی کتنے آپ دیکھیں کہ اسلام میں قوانین ہیں جنگ کے، بالکل، کہ جب تک اگلا آپ کے اوپر حملہ نہیں کرتا، وار نہیں کرتا، آپ اس کے اوپر حملہ نہیں کرو گے، اور وہ بھی ان کے وہ جنگجو مرد جو آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ نان مسلمس کی یا آپ کے جو دشمن آپ کے سامنے آمنا سامنے ہے ان کی خواتین کو آپ نہیں چھیڑو گے، آپ ان کے بزرگوں کو نہیں چھیڑو گے، آپ ان کے بچوں کو نہیں چھیڑو گے، آپ جب کسی دشمن کے شہر میں جاؤ گے تو اس شہر کے درخت اور پودے آپ نہیں کاٹو گے، آپ ان کو آگ نہیں لگاؤ گے۔ اور ایک بہت اہم بات آج رحم دلی پہ بات ہو رہی ہے اور وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک آپ جانوروں سے رحم دلی کی بات نہ کریں، اور اس کی بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارک سے جو ہے وہ مثالیں ملتی ہیں کہ آپ ایک دفعہ کسی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ تھوڑی دیر کے لیے کہیں گئے کسی کام سے، تو واپس آئے تو ایک پرندہ جو ہے وہ چکر لگا رہا تھا، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے 2 بچے لیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اس کے بچوں کو واپس کرو، اس کو کیوں تکلیف دے رہے ہو تم لوگ۔ اور اسی طرح سے آپ ایک بستی میں گئے تو انہوں نے چونٹیوں کی ایک جو چھوٹی بستی ہوتی ہے اس کو آگ لگا دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مخلوق کو آگ لگا کے مارنے کا حق کسی کو نہیں سوائے آگ کے خالق کو، صرف اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ جلا سکتی ہے، ہم کسی مخلوق کو جلا نہیں سکتے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جو تمہیں ایذا دینے والا جانور جیسے بچھو ہے یا سانپ ہے اس کو بھی تم ٹارچر کر کے تڑپا کے نہیں مار سکتے، اس کو بھی تم آگ نہیں لگا سکتے، اس کو بھی تم نے اس طرح سے مارنا ہے کہ اس جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، اور یہ اس جانور کی بات ہو رہی ہے جو آپ کو ڈس سکتا ہے، جو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے یہی کہوں گی کہ آپ جیسے گلی محلوں میں آوارہ کتے ہوتے ہیں، ان کو بچے شرارت میں پتھر مارتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو وہ اسلام کے اصولوں کے منافی ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔
آپ کو باہر تو شیلٹر ہومز بنے ہوتے ہیں اس طرح کے جانوروں کو، اور ہمارا اسلامی معاشرہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس طرح کے اینیملز کے لیے شیلٹر ہومز بنائیں اور ان کے لیے خیال رکھیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے جو آج لوگ جو سن رہے ہیں ان سب کو میرا یہ پیغام ہے، اگر ہماری حکومتی سطح پر اس معاملے میں کچھ کیا جا سکتا ہے تو ضرور کریں. ہمارے جو چڑیا گھر ہیں، جو زو ہیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بالکل بھی صحیح طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا. اس پہ بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے جو بچوں کے ساتھ میں زو گئی اور بہت چھوٹی اس وقت ان کی ایج تھی، تو انہوں نے کہا کہ ماما یہ اینیملز بہت سیڈ لگ رہے ہیں. مطلب ایک بچہ یہ بات آبزرو کر سکتا ہے، اس کے بعد زندگی میں دوبارہ اپنے بچوں کو بھی زو نہیں لے کے گئی، کیونکہ اگر ایک بچے کے اندر اتنی آبزرویشن ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ جانور اندر کچھ نہیں ہے، اس کی چہرے پہ سیڈنس ہے، تو ہم اتنے ایڈلٹس ہو کے ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ زو ہونا ہی نہیں چاہیے. انسانوں یہ جانوروں کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے. بالکل، ہم کسی انسان کو اگر 2 دن بند رکھیں تو اس پہ کیا گزرے گی؟ جانوروں کے ساتھ رحم دلی کی بات ضرور ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی عظمیٰ صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں ہماری نوجوان نسل میں مزید ان کی رہنمائی کیسے کی جائے، ان کی کاؤنسلنگ کیسے کی جائے؟ کیونکہ بہت ساری تنظیمیں NGOs جو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام تو کرتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دکھاوا بیچ میں آ جاتا ہے جس سے بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے، ان کی عزت پامال ہونا شروع ہو جاتی ہے. فرمائیے گا. ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی معاشرہ، تو معاشرے میں جب ہم اسلامی معاشرے میں نوجوان کا کردار، حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار، کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں سے دوبارہ اسلام زندہ ہوتا ہے اور قربانی ہے، اور صرف اپنی قربانی نہیں ہے، اپنی جان کی نہیں ہے، اپنی پوری ایک خاندان کی قربانی ہے جس میں شیرخوار بچے تک شامل ہیں. تو نوجوان جو ہے وہ اس کی قیادت یا اس کا خیال، اس کی جو بھی اس کی ہے ایک لائن جو وہ اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے، اس کے اوپر وہ چل کے تاریخ لکھتا ہے اور قوموں کی جو ہے وہ پوری حیثیت بدل جاتی ہے. اور آپ جب کربلا کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو نوجوان ہی ملتے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام خود اور ان کے پیچھے پورا ان کا دستہ تمام نوجوان تھے، اور وہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے کیونکہ اسلام کو بچانا تھا. اور ابھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی، تو ظاہر ہے وہی اسلامی معاشرہ آگے چل رہا ہے، ورنہ اس وقت شاید ایسے حالات تھے کہ اسلام کا کوئی نام لینے والا آج باقی نہ ہوتا. ایسی ہی قربانیاں ہمیشہ دی جاتی رہی ہیں اور ابھی تک دی جا رہی ہیں. ہمارا نوجوان ہمیشہ اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہمیشہ اسی میں اپنا میسج بھی ایڈ کر دیجیے گا. میرا میسج جو ہے وہ نوجوانوں کو یہ ہے کہ خواب دیکھا کریں، کیونکہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں آپ کے مثبت خواب ہی آپ کو تعبیر کی طرف لے کے جاتے ہیں. بالکل. اور وہ جو تعبیر ہے وہی معاشرے کی تعمیر و ترقی ہے. خواب دیکھنے نہیں، بچوں کو بھی یہ کہیں، ان کے سامنے ایسی سٹوریز، ایسی باتیں، ایسے واقعات ان کے ساتھ شیئرز کریں کہ وہ بھی امیجن کریں ایک ایسی دنیا کو جس میں ان کو مثبت خواب نظر آئیں. بالکل جی، مثبت خواب ان کو نظر آئیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے. بہت شکریہ جی آپ مہمانوں کا. اور ناظرین، آپ نے بھی آج کی جو گفتگو ہے ملاحظہ فرمائی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مختلف موضوعات کے ساتھ، کچھ مختلف مہمانوں کے ساتھ. ابھی دیجیے اپنی میزبان مہوش چودھری کو اجازت، لیکن جانے سے پہلے نور آپ سے اختتامی کلام جو ہے وہ ہم سنیں گے. بسم اللہ کیجیے. میری عزت تیرے نہ دے سہا